नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। आज मैं आपको एक तारीख़ी वाक़या बयान करूँगा और वो वाक़या भी पाकिस्तान और इंडिया और इज़राइल से मुतल्लिक़ है। और ये ऐसा वाक़या है कि जिसके बाद अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि पाकिस्तान हमेशा दुश्मनों के नरगे में रहा और हमेशा उसने दुश्मनों की आंखों में आंखें डाली हैं और उनके मंसूबों को किस तरह से नाकाम बनाया है। बड़ा ईमान अफरोज़ भी है और बड़ा ऐसा वाक़या है कि जिसके बाद हमें अपनी जो फोर्सेस हैं उस पे यकीन जो है वो ज़्यादा मुस्तहकम हो जाता है। और दूसरा फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान ये जंग जीत चुका है, हवाओं में नहीं है, हकीकत में बताऊंगा, हकायक के सामने ला के बताऊंगा कि पाकिस्तान ये जंग जीत चुका है, इंडिया ये जंग हार चुका है। और फिर कुछ हमारे पास जो कुछ है उसका कोई एक दो का तारफ़ कराऊंगा ताकि दुश्मन को साथ साथ पता चलता जाए कि वो कितने पानी में है। तो सबसे पहले ये वाक़या है 1980 का। 1980 में इज़राइल और इंडिया ने मिलकर एक मंसूबा बनाया, एक नापाक मंसूबा, जिसका मकसद था कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है, एटॉमिक जो उसका साइट्स हैं जहाँ पे एटम बम बन रहा था और सारी वहाँ पे फैसिलिटी थी कोहूटा, उस पर हमला किया जाए और उसको तबाह कर दिया जाए। तो इस मकसद के लिए, इस नापाक मकसद मंसूबे के लिए पूरा एक स्क्वाड्रन इज़राइल से जहाज़ों का, फाइटर जेट्स का इंडिया पहुँचा और वहाँ इन्होंने मिलकर एक मंसूबा बनाया। और उसके तहत ये था कि ये एक ऐसी कॉम्बैट फॉर्मेशन में ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल होंगे इज़राइली जहाज़ जो हैं कि वो ऐसे लगेगा, राडार उसको पकड़ नहीं सकेगा और राडार को ऐसे लगेगा उस फॉर्मेशन में जिसमें वो आ रहे होंगे कि ये कोई बड़ा मुसाफिर जहाज़ है, तो इसलिए वो अलर्ट नहीं होगा। अच्छा, याद रखें ये वो दौर है जब पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, अभी वो तकमील के मराहिल में था और पाकिस्तान के पास F-16 तैयारे भी नहीं थे। F-16 तैयारे आपको पता है कि इंटरसेप्टर हैं, वो फ़ज़ा में जाके दूसरे जहाज़ों को बड़े अच्छे तरीके से इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान टेक्नोलॉजी, एयर टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी बहुत आगे नहीं था, उसको एज नहीं था। और दूसरा ये कि प्रोग्राम भी अभी नहीं बना था, यानी कि हमारा बम अभी जो एटम बम है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि इसको पहले ही हम तबाह कर दें। अब जब वो उन्होंने ये प्लान कर लिया तो इसकी कुछ ही उनके प्लान की एग्जीक्यूशन के कुछ घंटों पहले पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को ये इसकी इतला हो गई और उन्होंने उस वक़्त की हुकूमत को बताया। उस वक़्त के फ़ौजी सरबराहान फौरी तौर पे सर जोड़ के बैठे और उन्होंने फिर ये इसका काउंटर मंसूबा वो बनाया, वो सुनने के लायक है। उस वक़्त पाकिस्तान की अफवाज के, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान सर जोड़ के बैठे और उन्होंने तय किया कि हमने इसको किस तरह से काउंटर करना है। तो एक बात तो तय थी कि हम उनका मुकाबला अगर करने जाते और उनको इस तरीके से रोकना चाहते तो शायद वो फौरी तौर पे हम उसमें कामयाब ना हो पाते। तो स्ट्रेटजी ये बनाई गई कि पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 ग्रुप्स में तैयारे जो हैं और पायलट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे और तीनों हर ग्रुप की अलग-अलग जिम्मेदारी होगी। एक ग्रुप जो है वो जाके फ़ज़ा में ये जो उनके आने वाले इजरायली तैयारे हैं उनको इंटरसेप्ट करेगा और उनको निशाना बनाएगा, उनसे लड़ाई करेगा। और इससे पहले एक ग्रुप जो है वो इजराइल रवाना हो जाएगा जहाज़ों का और वो इजराइल का जो एटॉमिक एरिया है जहाँ पे उसने अपना ये सारी फैसिलिटी जो है वो बनाई हुई है वो है नेगेव डेजर्ट में और डिमोना उसका जो उस नाम था उस एरिया का, उस पे जाके वो अटैक करेगा। और तीसरा जो है वो इंडिया के भाभा एरिया है जहाँ पे उसने अपना एटॉमिक प्लांट लगाया हुआ था और वहाँ पे ये एटॉमिक बम बन रहा था, तो उस पे जाके अटैक करेगा एट द सेम टाइम, मतलब समवट विद द डिफरेंस ऑफ टाइम, मतलब ये तीनों जो कार्रवाइयाँ ये की जाएंगी। और इसमें जो सबसे बड़ा मुश्किल थी वो थी
کہ جو اسرائیل جائیں گے اس وقت یہ فیسلٹی نہیں ہوا کرتی تھی کہ ایئر میں ری فیولنگ کی، کہ آپ جہازوں میں ری فیول کر سکیں فضا کے اندر. یہ تو اب جا کے ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جو امریکہ نے شروع کی، اور اس کے بعد چائنا اس میں بہت آگے چلا گیا ہے. تو اب جو جہاز تین میں سے ایک گروپ نے جو اسرائیل پہ جا کے اٹیک کرنا تھا، اس کے اٹامک فیسلٹیز پہ کرنا تھا، وہ جب اٹیک کرتے تو وہ واپس نہ آ پاتے. تو اس پہ ایک مسئلہ تھا. لیکن یہ کتنی زبردست بات ہوگی، آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ پاکستان ایئر فورس کے بہت سے پائلٹس نے خود کو والنٹیرلی آفر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس مشن کے لیے تیار ہیں. یعنی کہ جو جائے گا وہ واپس نہیں آ پائے گا، اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ واپس نہ آئے، کیونکہ جب ان کے جہازوں میں فیول نہیں ہوگا تو ان کا ایگزٹ بہت مشکل ہو جائے گا. ہاں، کہیں کسی دوسرے ملک میں جا کے لینڈ کرنا، لیکن کوئی لینڈ کرنے دیتا ہے یا نہیں کرنے دیتا ہے اتنی بڑی کاروائی کے بعد. تو یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، اور یہ جانوں کی قربانی کا دوسرا نام تھا، اور اس کے لیے بے شمار ہمارے پائلٹس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور یہ سارا منصوبہ تیار ہو گیا. اس منصوبے کی بھنک جو ہے وہ امریکنز کو پڑ گئی، اور ہم خاص طور پہ انہوں نے ہماری جو ایئر فورس کی موومنٹ ہے اس کو اس نے سیٹلائٹ سے دیکھ لیا، اور کچھ اس کو انفارمیشن ملی، تو اس نے فوری طور پہ پھر اسرائیل کو روکا کہ اگر تم یہ واقعہ اس طریقے سے تم یہ کاروائی کرو گے تو اس کا نقصان آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا. آپ یہ سمجھیں کہ جان نثار آ رہے ہیں، جو جان نثار کرنے آ رہے ہیں، لیکن تمہیں لے بیٹھیں گے. تو اس میں پھر انہوں نے فوری طور پر اپنا یہ پلان جو تھا، یہ ناپاک منصوبہ جو تھا، وہ ریورس کیا. تو یہ ہے پاکستان ایئر فورس. یاد رکھیے، انڈیا کو یہ سب پتہ ہے، انڈیا نے ماضی میں یہ سب بھگتا ہے، لیکن اب کیا مسئلہ ہے اس کا کہ یہ مودی کی ایک ضد ہے، ایک پاگل پن ہے کہ جو اس کو اس لیول پہ لے آیا ہے کہ اب شاید وہ پتہ نہیں کس طریقے سے وہ واپس جائے گا. بھارت میں اس وقت میں اگلی بات جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان بھارت کے اندر یہ جنگ جیت چکا ہے. کیسے؟ ابھی آپ دیکھیں گے، اسکرین شاٹ آپ کو دکھا سکوں گا اس کی، یا تھوڑی آڈیو سنا سکوں گا کہ بھارت کے ابھی پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ایکسرسائزز کرتی ہے، اور انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے فضائے بدر اور للکار مومن. فضائے بدر جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ کرتی ہے. اب ایک نوٹم جو ہے، یعنی کہ ایک آپ کہیں کہ ایک الرٹ ایئر فورس کا، وہ انٹرنیٹ پہ کہیں گھوم رہا تھا، اس کو لے کے انڈیا میں یہ ایک ٹی وی چینل، ایک بہت بڑا ٹی وی چینل جو ہے، اس نے پینک پھیلا دیا کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے نوٹم جاری کر دیا، اور وہ ایئر ایکسرسائزز کر رہا ہے، اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. تو یہ پینک اٹیک ہے اس وقت انڈیا کے اندر، ایک پینک اٹیک ہے کہ انڈین جو ہیں وہ اپنے ہی لوگوں پہ بوم بھی گرا رہے ہیں. اور ابھی جو واقعہ، ابھی جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی فوجیوں نے سکھوں پہ فائرنگ کر دی ہے، سکھ فوجیوں پہ فائرنگ کر دی ہے. تو ایک پورا پینک اٹیک ہے، اور اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے اس پینک اٹیک کی کہ جو نادرن کمانڈ ہے انڈیا کی، نادرن کمانڈ یہی ان کی کشمیر والی ہوگی، تو اس کا جو کمانڈر ہے ایم سچندرا کمار، اس نے راج ناتھ وزیر دفاع کو اور مودی کو یہ بتایا جا کے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پہلگام ہے یہ کسی کا منصوبہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم اس جگہ پہ، یہ اس ایریے میں ہم جنگ نہیں جیت سکتے پاکستان سے. اس نے کوئی نہ کوئی تو چیزیں بتائی ہوں گی، اور اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا گیا، اور اس کی جگہ پہ انفینٹری کا جنرل پریتک شرما لگایا. اب پریتک شرما جو ہے یہ وہ بندہ ہے جو مہنگی ترین وار گیمز کا یہ ماسٹر مائنڈ ہے. اس نے ایک وار گیمز کروائی تھی، دنیا کی مہنگی ترین وار گیمز اس نے انڈیا کے اندر کرائی تھی، جو ظاہر ہے کہ بند کمروں میں ہوتی ہیں. اور اس نے یہ صرف اس پوائنٹ کو رکھ کے سامنے کروائی تھی کہ پاکستان سے گلگت بلتستان لیا جا سکتا ہے، یہ اس پہ فوکس تھی. اب اس کو لا کے لگایا. اس نے جو پہلی میٹنگ کی ہے اس میں ہی افسر اس کے سامنے بول پڑے ہیں انڈین فوج کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے یہ سب کچھ. اور پھر یہ ہے کہ جو ہم پہ یہ جو مدعا ڈالا جا رہا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہوا ہے،
یہ والا واقعہ تو ہماری سیکورٹی وہاں پہ انف نہیں ہے، تو یہ جنگ بھی ہم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے پہلے ان کو ساری ان کی آنکھیں کھول دی ہیں. لیکن یہ جو جنرل پریتک شرما کی جو اپائنٹمنٹ ہے اور اس طرح کا جو منصوبہ ہے، یہ پاکستان کو پتا تھا پہلے سے. اس لیے پاکستان نے اپنے جو سکردو اور سیدو شریف سوات والے جو ایئرپورٹ ہیں ان کو آپریشنل کر دیا ہے. پاکستان نے اسی کے پیش نظر سیدو شریف سوات اور سکردو کے اپنے جو ایئرپورٹس ہیں ان کو فنکشنل کر دیا تھا بہت پہلے. اور ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کل کی بات ہے کہ چائنا کا Y-20 PLAAF یہ ایک ان کا کارگو جہاز ہے، ملٹری کارگو جہاز ہے. وہ بہت سا ساز و سامان لے کے ملٹری کا وہ پہلے سیدو شریف پہنچا ہے اور پھر سیدو شریف سے وہ پاکستان کے اندر کی طرف آیا ہے. اب وہ کہاں پہ اترا ہے یہ ابھی تک اطلاع نہیں ہے. تو یہ بتا رہا ہوں کہ چائنا بغیر اپنا ہاتھ دکھائے ہوئے اس جنگ میں پوری طرح سے پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے. اور میں نے جیسے کہا تھا کہ PL-15 میں نے سب سے پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ PL-15 جو ہے وہ JF تھنڈر میں فکس ہو گیا ہے اور وہ لاک ہے. اور اس وقت PL-15 چین کا وہ میزائل ہے، چین کا بنایا ہوا جو لانگ رینج ہے اور جس کا ابھی تک انڈیا کے پاس ایسا میزائل نہیں ہے. اور وہ آج جو ایئر فورس نے اپنا نغمہ جاری کیا ہے اس میں وہ نظر آ رہا ہے. اور ایک اور میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں کہ ہمارے ایئر مین جو ہیں وہ ایک بوم فکس کر رہے ہیں JF-17 تھنڈر میں. اور یہ بوم جو ہے یہ 120+ کلومیٹر دور تک، یعنی کہ 120 کلومیٹر سے زیادہ دور تک یہ مار کر سکتا ہے. اور یہ بالکل اتنا یہ پریسائز ہے کہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور تیسرا میں ایک اور چیز جو آپ کو میں بتاؤں، میں نے اب وہ بھی تو بتانا کہ دشمن کی نیندیں اڑیں. تو ایک جیوٹان سپر ہائی الٹیچیوڈ کا ڈرون جو ہے وہ چائنا نے پاکستان کو دیا ہے. یہ سپر ہائی الٹیچیوڈ ڈرون کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ایئر ڈیفنس سے اوپر رہتا ہے، یعنی کہ کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو نہیں پکڑ سکتا. یہ بہت اوپر جا کے اور اتنا پریسائزلی یہ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے کہ غلطی کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. یہ کئی دفعہ آزمایا جا چکا ہے اور اس کے کہاں آزمایا جا چکا ہے یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی جنگ جیت چکا ہے. اور یہ جو پینک اٹیک ہے انڈیا میں وہ ایک طرف، اور دوسری طرف پاکستان میں دیکھیں کہ ڈیجیٹل ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کی کانفرنس ہو رہی ہے. بڑے سکون سے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس سے خطاب کیا ہے، باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے اور کوئی پینک نہیں ہے، بالکل سکون ہے. اپنی ہماری فورسز جو ہیں وہ ہر دم تیار، اور شہباز افلاق کے شہباز جو ہیں وہ ہر وقت اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے ہیں دشمن پہ. اور کسی بھی ایک چھوٹی سی بھی غلطی کا اس کو اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ اس کو 2019 کے سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا اور دیر تک اس کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یاد رہیں گی. تو یہ میں نے آپ کو اب تک کا میں نے اپڈیٹ دیا ہے. اس میں لمحہ لمحہ تیاریوں میں اضافہ ہے اور انڈیا کے اندر جس طریقے سے ان کو جذباتی اور ان کا جو پینک ہو رہا ہے ان کے پاس، اور ان کو جو پینک اٹیک آ رہے ہیں اس پہ اپڈیٹ میں انشاءاللہ آپ کو کرتا رہوں.